बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुकर्रम सामीन मोहतरम हाज़रीन मजलिस, चंद ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा आने वाली है। आज के दर्स में जामे मस्जिद तक़वा मदरसा तालीमुल कुरान हलीम मार्केट खानपुर में आने वाले मुअज़्ज़ज़ जमाती हज़रात से चंद गुजारिशात करना मकसूद है। हर साल ईद उल अज़हा उम्मत मुस्लिमा के नाम एक पैगाम लेकर आती है। इस पैगाम का इदराक, इस पैगाम को समझना लाजिम और ज़रूरी है। इस्लाम के हर हुक्म में, अल्लाह के हर अमर में कोई ना कोई हिकमत और भलाई ज़रूर पोशीदा होती है। वो हिकमत हमारी समझ में बाज़ मर्तबा आ भी जाती है और बाज़ मर्तबा वो हिकमत हमसे पोशीदा और मुज़मर होती है। ये हम मुसलमानों का काम है कि वो इस हिकमत और भलाई का इदराक करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार कर क़यामत के दिन सुरखुरी और अल्लाह की मग़फ़िरत, बख्शिश और जन्नतुल फ़िरदौस को हासिल करें। जहाँ तक ईद उल अज़हा का ताल्लुक़ है, पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद पर जानवरों की कुर्बानी करती है। लेकिन क्या इस ईद पर मकसद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करना ही है? क्या जानवरों का खून बहाना ही मकसद है? इसके लिए हमें इस कुर्बानी के पसे मंज़र की तरफ जाना होगा, कुर्बानी का बैकग्राउंड देखना होगा, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, खालिक़े कायनात ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया है। ये कुर्बानी हज़रत सैयदना इब्राहीम जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में अपने लख्ते जिगर, अपने नूर नज़र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों चले, अपने रब की रज़ा के लिए चले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल को लेकर कुर्बान गाह की तरफ चले, जहां उनको ज़िबा करना था। उनके दिल की कैफियत उस वक़्त क्या होगी जब वो ये काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन शफ़क़त पिदरी पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी और उसके हुक्म की इताअत गालिब थी कि हमने अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। बेटा है तो अपनी जगह पर, मेरा लख्ते जिगर है तो अपनी जगह पर, मेरा नूरे नज़र है तो अपनी जगह पर। आज अल्लाह का हुक्म आया है, मैंने अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी। हज़रत इब्राहीम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान, इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए जा रहे हैं। इस इम्तिहान के बदले में अल्लाह ने उनके लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान गाह पर अपने प्यारे बेटे इस्माईल को लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि शफ़क़त पिदरी की वजह से बेटे की मोहब्बत, बेटे का ताल्लुक़ अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई और जब अपनी पट्टी खोली तो क्या देखते हैं, उनका बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सालिम बाआफियत खड़ा है और एक दुम्बा मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा है।
اللہ کو حضرت اسماعیل کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، اس نے تو اپنے بندے کا امتحان لینا تھا کہ اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اور تمام انسانوں کو یہ دکھانا تھا، لوگوں دیکھ لو ہم سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس محبت کے اس عظیم اظہار کو، اس تعلق کو، اس عظیم قربانی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے سنت ابراہیمی کو جاری فرما دیا۔ آج مسلمان اسی محبت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے عظیم اظہار کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس سنت کو جاری کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا اور اللہ کا ہر حکم پورا کرتا ہے۔ یہ قربانی تو ایک علامت ہے، اس علامت کے پیچھے اصل فلسفہ ہے محبت کا، اس قربانی کے پیچھے اصل فلسفہ ہے اطاعت خدا کا، اس قربانی کے پیچھے جو اصل حقائق ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر حد پار کرنے کا۔ محترم دوستو، تو اب ہمیں عید قربان پر یہ سوچنا ہے، کیا ہمیں اس فلسفے کا ادراک ہے؟ کیا ہمیں اس فلسفے کا علم ہے؟ کیا ہمارا کردار اللہ کے اطاعت گزاری کا ہے؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں بڑی سی بڑی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور اس سے دریغ نہیں کریں گے؟ اگر ان سوالات کے جوابات مثبت ہیں، اگر ان سوالات کے جوابات ہاں میں ہیں، تو عید الاضحیٰ ہمیں اپنے رب کی محبت میں مزید ترقی کا جذبہ پیدا کرے گی، اور اگر ان سوالات کے جوابات نفی میں ہیں تو عید الاضحیٰ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے ہم اپنے کرداروں کی اصلاح کریں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور اللہ کی محبت کو دیکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ بکرے کو ذبح کر دینا، بکرے کی قربانی پیش کر دینا، کیا ہم وقت کی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیا ہم مسجد کی آبادی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھنے کے لیے وقت کی قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم دین کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں؟ افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ انتہائی تنزلی کا شکار ہے۔ اغیار ہم پر طرح طرح سے غالب ہیں اور طرح طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہم ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں، ان کی تقلید میں چلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تقلید کی عملی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ ہماری فکر، ہماری سوچ سلب ہو چکی ہے اور اغیار کی فکر، یہود و ہنود کی فکر ہماری فکر پر غالب آ گئی ہے، مسلط ہو گئی ہے۔ ہم ذہنی اور فکری غلامی میں دھکیلے جا چکے ہیں اور یہود و ہنود کی غلامی کا طوق ہمارے ہر شعبہ زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ اس سارے معاملے میں قرآنی فکر کو ہم نے کہیں کھو دیا، اللہ کی محبت کو ہم نے کنارے پر رکھ دیا، ان اغیار کے اشاروں پر ناچتے نظر آتے ہیں۔ امت مسلمہ کے حکمران بھی، عوام بھی، ہمارا نوجوان طبقہ مغربی تہذیب کا دل دادا ہو چکا ہے اور ان سے متاثر ہے، اور مغربی تہذیب اور اغیار کے فکر کو اپنانے میں فخر اور اپنی عزت سمجھتا ہے اور اسلام کو اپنانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال کا نتیجہ فکری الحاد کی صورت میں ہمارے سر پر آ کھڑا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب اندازہ لگائیے، اللہ کی خاطر ہر قسم کی قربانی کا جذبہ تو دور کی بات، ہم تو اللہ کے بنیادی احکامات اور اس کی بنیادی محبت سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔
ہماری عبادت اور تہوار ایمانی روح اور جذبے سے عاری نظر آتی ہے، ہمارے اعمال باعث شرم ہیں۔ اس ماحول میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی حالت پر غور کریں، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت کے احساس کو زندہ کریں، اللہ کے احکامات کا ادراک کیا جائے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یہ احساس اور جذبات ہمیں اس حقیقی قربانی کا احساس بیدار کرنے میں مدد کریں گے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عید پر قربانی کے فلسفہ کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے۔ جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے ہم اس بات کا عہد کریں کہ یا اللہ ہم تیری خاطر، یا اللہ ہم تیرے دین کی خاطر، یا اللہ تیرے اسلام کی خاطر، یا اللہ تیرے قرآن کی خاطر، یا اللہ تیرے نبی آخر الزمان کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یقین کریں یہ احساس امت مسلمہ کو تنزلی سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر لے جائے گا، تنزلی سے نکال کر عروج تک لے جائے گا اور ہماری پرانی عظمت گم گشتہ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہمارا فرض ہے ہم بحیثیت مسلمان اپنی حیات کا جائزہ لیں، ہم بحیثیت مسلمان اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی تجارت کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں اور اپنے لین دین کو دیکھیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنی جلوت اور خلوت کو دیکھیں اور اس بات کی فکر پیدا کریں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ جب ہم یہ سوچیں گے ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے تو اس کا جواب ہمیں صرف قرآن و سنت سے ملے گا۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو جاننے اور ان پر مر مٹنے کا خیال دل میں لائے گا تو سب سے پہلے اسے ان احکامات کو جاننے کی فکر لاحق ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان زندگی گزارنے کے لیے دی ہے۔ تو ہم نے مختصر وقت میں اس عید الاضحیٰ کے پیغام کو سامنے رکھا ہے کہ عید الاضحیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ بڑی عید ہے، بڑا پیغام لے کر آئی ہے، اور امت مسلمہ کے نام یہ عید کیا پیغام دیتی ہے ہم اس پیغام کو سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ سارا سال گزارنا آسان ہوگا، پوری زندگی گزارنی آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر پیدا ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔